बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात कंट्रोल से बाहर, मुसलसल कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और उसकी वाहिद वजह यह है कि हम आइन और कानून को बालादस्त मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आइन से मावरा इक़दामात करके हम समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तान के हालात वाक़यात को कंट्रोल कर सकेंगे, पाकिस्तान में अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा, मुआशी इस्तेहकाम आ सकेगा और एक मसनूई निज़ाम के ज़रिए सूरत हाल को काबू किया जा सकता है। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं और मामलात रियासत और रियासती इदारों, हुकूमत और हुकूमती इदारों के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और हसास तरीन इलाकों में अनरेस्ट पैदा हो रहा है। हसास तरीन इलाकों में जहाँ पहले ही मसाइल हैं, वहाँ पे गैर मामूली तौर पे अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है और पैदा हो रहा है और उसकी वाहिद वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम को हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे और अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और इस वक्त पूरे का पूरा मुल्क जो है वो गैर आइनी हुकूमतों के कंट्रोल में है और गैर आइनी हुकूमतें इस वक्त मुसल्लत हैं। खा वो निगरां हुकूमत विफाकी हो या चारों सूबाई निगरां हुकूमतें हों, वो सब की सब अपनी आइनी मुद्दत से तजावुज़ कर चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सदारत में सरबराही में हुआ। वो फैसला अभी तक मौजूद है कि 90 दिन से ज़्यादा तजावुज़ नहीं किया जा सकता। इलेक्शन और वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के जमहूरी सोच रखने वाले तमाम ताकतें ये अपील करती रहीं, कोशिश करती रहीं, लेकिन उसको सबोटाज किया गया और वो मुसलसल सबोटाज किया जा रहा है और इस वक्त तक भी पाकिस्तान के आइन से इनहराफ जारी और सारी है। ये सिचुएशन इस वक्त महरूमी की तरफ बढ़ चुकी है और महरूमियां अपनी इंतहा को पहुंच चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक उमरानी मुआहिदा है, एक समाजी मुआहिदा है रियासत के साथ और रियासत भी कुछ असूल व कवायद के पाबंद है और पाकिस्तान के अवाम भी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के साथ किया गया रियासत का मुआहिदा इस वक्त तोड़ दिया गया है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ें उठ रही हैं लेकिन उनको कोई भी नहीं सुन रहा। वकला बिरादरी बार बार आवाज़ उठा रही है लेकिन उनको कोई नहीं सुन रहा। जो भी आइन पर अमल दरामद की बात करता है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और पिछले तकरीबन 18 महीनों से लेकर आज तक हजारों की तादाद में सियासी कैदी जेलों में हैं और ख़ास तौर पे एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ जुड़े हुए लोग, उन सब को बदतरीन किस्म के सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और कोई भी उसकी तरफ बढ़ता है या कोई भी उससे ताल्लुक़ और नाता जोड़ता है और नाता तोड़ने से इनकार करता है, उसका मुकद्दर जेल की सलाखें हैं या उसको उठा लिया जाता है और फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये इस वक्त पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है और खा वो गैर मुल्की ज़राए अबलाग हैं, खा वो मुल्की ज़राए अबलाग हैं, वो सब कुछ जानते हैं लेकिन इसके बावजूद जानते बूझते हुए भी उन पर सेंसरशिप आयद है और मीडिया मुकम्मल तौर पे इस वक्त ज़ेरे अताब और ज़ेरे कंट्रोल है। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन हम कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हैं और ये शिद्दत और हिद्दत और नफ़रत और इंतकाम ये बढ़ता जा रहा है और अवाम का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों में खौफ खत्म होता जा रहा है और लोगों में पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से खास तौर पे 9 मई के बाद जो जुल्म पाकिस्तान के अवाम के साथ किया गया वो एक दीदनी है और 25 मई उससे पहले 25 मई को किया गया और उसके बाद 9 मई के बाद किया गया और जो आज तक जारी है। पाकिस्तान का कोई भी तबका ऐसा नहीं जो ये ना कहता हो कि आप 9 मई में जिसने भी आइन को तोड़ा है, जिसने भी कानून को तोड़ा है, कानून को अपने हाथ में लिया है, उसको सजा दी जाए। लेकिन वो चंद लोगों से ज्यादा नहीं है, लेकिन उन चंद लोगों की सजा और वो भी नामालूम लोग, उनकी सजा आप मासूम
اور بے گناہ لوگوں کو اس طریقے سے دیں وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اور پاکستان کے عوام کے گلی کوچے جو ہیں اس وقت حکومتی بربریت، ریاستی اور پولیس گردی کا نشان ظاہر کر رہے ہیں اور لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ لیکن کل ایسا ہوا کہ خیبر پختونخوا میں یہ سب سے زیادہ معاملہ جو ہے خیبر پختونخوا میں ایک دوبارہ سے ایک لہر اٹھی ہے اور عمران خان صاحب قید ہیں اور وہ مسلسل قید ہیں۔ 5 اگست کو ان کو اٹھایا گیا تھا اور توشہ خانہ کیس کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں اور اس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ پھر ان کو سائفر میں گرفتار کیا گیا، سائفر کا معاملہ بھی نمٹا دیا گیا اور وہ سارے کا سارا ٹرائل غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد ایک طویل داستان ہے اور ان پہ کوئی نہ کوئی مقدمہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی مقدمہ ان پہ ڈال دیا جاتا ہے اور سینکڑوں مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں وہ بند ہیں، پہلے اٹک میں تھے اور اب اڈیالہ جیل میں ہیں۔ وہاں سے بیٹھے وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں اور ان پہ مکمل طور پہ ملاقاتوں پہ پابندی ہے، سوائے ان کے وکیل اور ان کی فیملی ممبرز کے علاوہ اور کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ اب تک کی داستان ہے، لیکن اب میں آپ کو جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور وہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس وقت سچویشن کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، وہ اس کی طرف بھی آتا ہوں اور کل جو خیبر پختونخوا میں ہوا اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ کل بالکل انبلیویبل ایک ہوا معاملہ اور عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ باہر نکلا، گولی بھی چلائی گئی، سب کچھ کیا گیا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر بھی لے لیں۔ ایک طرف صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو کام کرنے سے روکنے، ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل ہو چکی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے، کیونکہ صدر مملکت نے فروری میں الیکشن کروا کے الیکشن کی تاریخ دے کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور 90 دن کے اندر جو آئینی انتخابات کروانے کی ذمہ داری تھی اس سے نبرد آزما نہیں ہوئے اور یہی کام چیف الیکشن کمشنر نے بھی کیا، انہوں نے بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تو ابھی تک کوئی پیٹیشن نہیں آئی، البتہ صدر مملکت کے خلاف پیٹیشن آ گئی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس لیے ان کو وہ عہدے پر کام رکھنے کے مجاز نہیں رہے، اس لیے ان کو فارغ کر دیا جائے۔ یہ ایک بڑے اسکرپٹ کی شروعات لگتی ہیں، کیونکہ اگر اس پیٹیشن کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور صدر مملکت کو فارغ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے اور معاملہ گڑبڑ ہے اور انتخابات سے انحراف اور ایک بار پھر جو فروری کے انتخابات ہیں اس طرف جاتا ہوا حالات نہیں لگ رہے۔ دوسری جانب اگلی بات جو ہے وہ ہے صدر مملکت کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک نئے صدر نہیں آ جاتے اس وقت تک صدر مملکت اپنے عہدے پر فائز رہیں گے، بے شک 5 سال سے اوپر ہو جائے۔ اب الیکشن ہوئے نہیں، قومی اسمبلی ہے نہیں، صوبائی اسمبلیاں ہے نہیں، الیکٹورل کالج ہے نہیں، صدر مملکت کا انتخاب ہو نہیں سکتا۔ پہلے الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے، 4 صوبائی اسمبلیوں کے، اس کے بعد الیکٹورل کالج مکمل ہوگا، صدر کا انتخاب ہوگا اور نئے صدر مملکت آئیں گے اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب سبکدوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہو نہیں رہا اور فروری کے الیکشن مشکوک نظر آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی اپنے سورسز سے کنفرم کر کے کہ انوار کاکڑ صاحب جو کہ نگراں وزیر اعظم ہیں وہ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت الیکشن کو بھول جائیں، کیونکہ کابینہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کل بھی ایک معاون خصوصی کا اضافہ ہوا، پرسوں بھی ایک معاون خصوصی کا اضافہ ہوا اور ایک نئے معاون خصوصی فہد ہارون کو بھی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے نگراں کابینہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اگر الیکشن ہونے ہیں چند مہینے کے بعد، 2-4 مہینوں کے بعد، تو پھر یہ اضافے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ نگراں وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری وہ کر کے جائیں گے اور وہ بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال دوسری جانب نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، وہ بھی اس وقت غیر آئینی طور پر وہ براجمان ہیں، ان کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان کو چیلنج کیا گیا کہ عہدے کی میعاد نگراں وزیر اعظم پوری کر چکے ہیں اور یہ پیٹیشن سلیم ایڈوکیٹ صاحب نے فائل کی ہے اور سیکٹ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے کہ عام انتخابات 90 دن کے اندر ہونا تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے اور اس لیے اب ان کی میعاد جو ہے وہ 15 نومبر کو ختم ہو چکی، لہٰذا نگراں حکومت کو اعلیٰ عدالت
توسیع دینے کا اختیار رکھتی ہے۔ الیکشن کمیشن یا کوئی آئینی ادارہ توسیع دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا گیا تھا، الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ عدالت نگراں وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے احکامات جاری کرے۔ اب یہ بھی ہو چکا ہے اور دوسری جانب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک غیر آئینی چل رہا ہے۔ کل جو خیبر پختونخوا میں ہوا، دیر میں ہوا، اس سے پہلے مردان میں ہو چکا ہے، سوات میں ہو چکا ہے، لوگ کر رہے ہیں کنونشن۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں کھل کھلا کے کھیل رہی ہیں، اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، کارنر میٹنگ کر رہی ہیں، جلوس کر رہی ہیں، کنونشن کر رہی ہیں، لیکن صرف ایک جماعت پر پابندی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف پر مکمل طور پر پابندی ہے، وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ اس وقت عمران خان چیئرمین پارٹی جیل میں بند ہیں، صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی جیل میں بند ہیں، اور فواد چودھری جو کہ سابق ہیں وہ بھی جیل میں بند ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین وہ بھی جیل میں بند ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی سابق اسد قیسی صاحب جیل میں بند ہیں، اور اس طریقے سے بے شمار رہنما لاہور اور خیبر پختونخوا کی جیلوں میں بند ہیں، اڈیالہ میں بند ہیں، اس لیے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عدالتیں فیصلے دیتی ہیں لیکن عدالتوں کے فیصلوں کو بھی کوئی نہیں مان رہا۔ تو کل دیر میں ایک بہت بڑا جمع غفیر اور لیڈر لیس احتجاج ہوا۔ شیر افضل مروت جو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کیا ہے، عمران خان صاحب نے ان کو سینئر نائب صدر مقرر کیا ہے، وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں نئی تحریک انصاف کی تحریک کو، اور وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں لوگ امڑ آتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں۔ کل جو ہوا دفعہ 144 تھا، لوگوں نے دفعہ 144 توڑ دی، پولیس نے روکا، وہ رکاوٹیں ختم کر دیں، گولیاں چلائیں، وہ برداشت کر لیں، گولیوں سے بھی نہیں خوفزدہ ہوئے، زخمی بھی ہوئے، لیکن لوگوں نے تمام کے تمام رکاوٹیں توڑ کر دفعہ 144 توڑ کر پولیس گردی کا سامنا کیا، گولیوں کی پرواہ نہیں کی، اور ایک جمع غفیر جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آیا، اور کل جلسہ بھی ہوا، جلوس بھی نکلا، اور سب کچھ ہوا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عوام جو ہیں وہ فوج کے خلاف نہیں ہے، وہ بالکل بھی فوج کے خلاف نہیں ہے، وہ اداروں کے خلاف نہیں ہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، لیکن ان کا راستہ روکنے کے لیے ان پہ جبر، ان پہ فاشسٹ جو سوچ ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے، اور یہ تحریک ایک چل پڑی ہے، اور یہ تحریک آگے بڑھ کر مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے، اور یہ تحریک اگر صوبہ خیبر پختونخوا سے باہر نکلتی ہے تو پھر یہ پورے ملک میں پھیلے گی، کیونکہ عوام جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہیں پورے ملک میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور ان کی تعداد 2 4 6 نہیں بلکہ یہ کروڑوں میں ہے، اور کروڑوں میں بھی جو ایک لیٹسٹ آیا ہے سروے، اس میں 97% جو پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ صحیح ہوتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے ماضی کی غلطیاں دہراتے رہیں گے اور خمیازہ بھگتتے رہیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فیصلے آج جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کا خمیازہ ہماری نسلوں نے بھگتنا ہے۔ ویسے تو موجودہ نسلیں بھی کافی کچھ بھگت چکی ہیں، لیکن آنے والی نسلیں اس سے بھی زیادہ بھگتیں گی، کیونکہ جو قومیں ہم اگر آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، عدالت کو نہیں مانتے، صحافت کو نہیں مانتے، وکالت کو نہیں مانتے، جمہوریت کو نہیں مانتے، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں مانتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات۔ کل جو کچھ ہوا خیبر پختونخوا آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور عوام کے غم و غصے کو سمجھیں۔ عوام ابھی بھی اچھے کی توقع لگائے بیٹھی ہے، اور عوام ابھی بھی انتظار کر رہی ہے کہ ان کو ان کا حق دے دیا جائے گا، لیکن چونکہ ایک لاڈلہ ہے اور اس لاڈلے کو مسلط کرنے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں، فیصلے کیے جا چکے ہیں، اور اس لاڈلے کا جو تسلط ہے وہ کوئی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پاکستان کے عوام تو ہرگز نہیں۔ اس لیے ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں اور باہر کے حقائق کو جانیں۔ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے، اور 25 کروڑ کی آبادی کو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔